गुड इवनिंग। हम तस्लीस पर खुदा के कलाम में से देख, आपकी ही रिक्वेस्ट पर मैंने ये सिलसिला शुरू किया है। तो हमने पिछली मर्तबा तस्लीस का तारुफ और पुराने अहदनामे में तस्लीस के बारे में हमें क्या इशारे मिलते हैं इसके मुताबिक देखा। आज हम नए अहदनामे में तस्लीस का मुकाशिफा कैसे खुलता है। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, प्रोग्रेसिव रेवलेशन। दर्जा बदर्जा चीजों का हमारे सामने खुलना। तो खुदा ने हमको जो अपना मुकाशिफा दिया है वो प्रोग्रेसिव है। ओल्ड टेस्टामेंट में हमें तस्लीस का मुकाशिफा वैसे वाज़े नहीं दिखाई देता जैसे न्यू टेस्टामेंट में हमें मिलता है। तो आए आज नए अहदनामे में से देखें। न्यू टेस्टामेंट चूंकि खुदा बेटे के दुनिया की तारीख में दाखिल होने का बयान करता है, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अब नए अहदनामे में तस्लीस पर ज्यादा वाज़े मुकाशिफा हमको दिया जाएगा, और ऐसा ही होता है। आए सबसे पहले उन हवालाजात को देखें जहां तीनों अकनूम हमको इकट्ठे दिखाई देते हैं। मत्ती की इंजील 3 बाब 16वीं और 17वीं। जब खुदावंद यीशु ने यरदन पर बपतिस्मा लिया, मशहूर हवाला और वाकया है ये। तो लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिद उतरते अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो यहां पर 3 वाज़े शख्सियात दिखाई दे रही हैं। बेटा बपतिस्मा ले रहा है और रूह कबूतर की शक्ल में उस पर उतर रहा है, और आसमानी बाप आसमान से ये आवाज उसकी सुनाई देती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मुख्तलिफ काम करते हुए हम तीनों को देख सकते हैं। खुदा बाप बोल रहा है, बेटा सुन रहा है, और रूहुल कुद्स नाजिल हो रहा है। ना सिर्फ 3 शख्सियात बल्कि उनके काम भी अलग अलग आपको यहां नजर आ रहे हैं। रूहुल कुद्स इसलिए खुदावंद यीशु पर नाजिल हुआ ताकि उसे उस मिशन के लिए जो दिया गया था कुव्वत से भर दे। खुदावंद यीशु ने यह कहा इबादत खाने में, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझको मसा किया है ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों को बेनाई दूं, कैदियों को रिहा करूं, और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं। इससे यह जाहिर होता है कि मसीह खुदावंद ने ये सारे काम रूहुल कुद्स के मसा के नीचे किए थे। ये मिरेकल्स जिससे अंधों ने बेनाई पाई, रूहानी या जिस्मानी, कैदियों ने रिहाई पाई, जिस्मानी या रूहानी रिहाई, ये सारे के सारे काम रूहुल कुद्स की रिफाकत में हुए थे। राइट। इसके बाद मत्ती 28वां बाब और 19वीं आयत। बाइबल के स्टूडेंट खोले बगैर ही इस हवाले को जान सकते हैं कि यहां क्या लिखा है। जाओ सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो।
اب یہاں پر دیکھیں پھر تین شخصیات، اور روح القدس کو بالکل ویسے ہی بیان کیا گیا ہے جیسے باپ اور بیٹے کو۔ روح القدس کے اوپر بھی صدیوں تک بحث موجود ہے کلیسیائی تاریخ میں۔ سب سے پہلے کنٹروورسی جو کھڑی ہوئی کلیسیائی تاریخ میں وہ یسوع کے الہی ہونے پر، کہ یہ ڈیوائن ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد روح القدس کی ذات پر سوال اٹھائے گئے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ باپ، بیٹے، روح القدس تینوں کو ایک ہی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ تو روح القدس کی شخصیت کو یہاں پر نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اگر باپ الہی، بیٹا الہی اور یہ شخصیات ہیں تو روح القدس قوت نہیں ہے۔ روح القدس بھی ایک شخص ہے، وہ قوت نہیں ہے، وہ بھی ڈیوائن ہے، وہ تثلیث کا تیسرا رکن ہے۔ اس کے بعد پہلا کرنتھیوں 12واں باب 4 سے 6 آیت میں یہ حوالہ روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں ہے۔ نئے عہد نامے کے مصنفین خدا باپ کے لیے جو لفظ ہے یونانی کا وہ تھیوس استعمال کرتے ہیں، اور بیٹے کے لیے کوریوس، لارڈ، خداوند۔ تو یہاں پر آپ کو یہ دونوں الفاظ ملیں گے، تھیوس اور کوریوس، اور ہولی اسپرٹ بھی۔ جو روح القدس کی نعمتیں ہیں ان کا بیان بھی ملے گا۔ اس کے بعد دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 4 یہاں پر آپ کو جو کلمات برکات ہیں وہ ملیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت، تینوں کو یہاں پر دوبارہ سے ایک ہی رینک میں اکٹھے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد افسیوں 4 باب 4 سے 6 آیت، ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند۔ یہاں پر خداوند کے لیے گریک میں لفظ کوریوس، ایک ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور دیکھیں تیسرا رکن، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ رائٹرز نے ہم کو بہت واضح کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد پہلا پطرس، یہ صرف پولوس کا ایمان نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے اناجیل کو اور پال کے لیٹرز کو دیکھا، پطرس بھی تثلیث کو بیان کرتا ہے۔ یہ رسولی ایمان کا حصہ ہے۔ پہلا پطرس اس کے آغاز میں خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ تینوں اکالیم ہیں کہ نہیں؟ جی، اب یہ بات صرف رسولوں کی نہیں۔ یہودا ایک ایسا رائٹر ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں جو رسول نہیں مانا جاتا، وہ ایک عام خدمت گزار شخص، کلیسیا سے تعلق رکھنے والا۔ اگر آپ اس کی 20ویں اور 21ویں آیت کو دیکھیں، آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں اس کو، تو آپ کو ملے گا کہ یہ مصنف بھی تینوں اکانیم کا اپنے خط میں ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا حصہ لکھنے والا نیو ٹیسٹمنٹ کا وہ جان ہے۔ تو جان کی تحاریر میں بھی آپ گاسپل، اس کے خطوط، اس میں آپ تینوں اکانیم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان حوالہ جات
کو پڑھ کر جو کلیسیا کے بزرگ تھے انہوں نے اس ڈاکٹرائن کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، جس میں ترتلیان کا نام ہے اور اگستین کا نام ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اس ڈاکٹرائن کو کہ جو تثلیث ہے یہ موجود ہے۔ ایک حوالہ ہے پہلا یوحنا 5 باب 7 آیت۔ اگر اس کو کنگ جیمز میں پڑھیں تو وہاں پر تینوں اقانیم کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ 16ویں صدی سے پہلے جو یونانی مسودات ہیں ان میں اس آیت کا ذکر نہیں ہے۔ خیر، جو بھی ہو، ہمیں ابتدائی کلیسیا کی سمجھ اس میں ملتی ہے، کیونکہ جو اس وقت کے اسکرائبس ہوتے تھے وہ اپنی ایکسپلینیشن ٹیکسٹ کے لیے بریکٹ میں لکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ کسی اسکرائب نے جو کاپی کرتے تھے مسودات کو، اس نے یہاں پر یہ لکھ دیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری بائبل بدل گئی، ناٹ ایٹ آل، کیونکہ ہمارے پاس یہ جو اوریجنل مسودات ہیں وہ موجود ہیں، اسی لیے یہ بریکٹ میں ہے۔ ہم اس کو بالکل بھی الہامی حصہ نہیں کہتے، ہم یہی مانتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کے جو لوگ تھے ان میں یہ ایمان ڈیولپ ہو چکا تھا کہ 3 اقانیم یہ تثلیث ہے۔ وہ مسیحی تصور خدا اس کو سمجھ سکتے تھے اور بیان بھی کر سکتے تھے۔ اس حوالے سے جو کنگ جیمز ورژن میں ایکسپلینیشن بائی اسکرائب ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو دیکھ لیتے ہیں تو 3 باتیں تثلیث کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات ہے God is 3 persons، ہمارا خدا اس میں 3 شخصیات۔ اس کے بعد ایچ پرسن از فلی گاڈ، جو تثلیث کے تینوں اقانیم ہیں وہ اپنے آپ میں فلی گاڈ ہے، مکمل خدا، لیکن اس کے باوجود تیسری بات دیر از ون گاڈ، یہ ہے تثلیث۔ 3 نکات کہ خدا میں 3 شخصیات اور جو تینوں شخصیات ہیں وہ اپنے آپ میں مکمل خدا، لیکن پھر بھی 3 خدا نہیں بلکہ ایک خدا۔ ریویلیشن ہے، یہ مکاشفہ ہے، یہ بھید ہے، جتنا ہم پر کھولا گیا ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ آج ہم پہلی بات دیکھتے ہیں، God is 3 person۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا میں 3 شخصیات، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے خدا میں 3 شخصیات ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خدا بیٹا، خدا روح القدس نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں علیحدہ شخصیات ہیں۔ جو شخص ہوتا ہے اس کا اپنا شعور، کانشس، اسے علیحدہ شخص بناتا ہے، رائٹ؟ اسی لیے کچھ لوگوں کو اس گیت سے مسئلہ ہوتا ہے کہ روح کی صورت میں جب یسوع آئے گا، صلیب پر مصلوب خدا باپ نہیں ہوا، کون ہوا؟ خدا بیٹا۔ اور عید پینتیکوس کے روز خدا بیٹا نازل نہیں ہوا، روح القدس نازل ہوا ہے۔ اور امامداروں میں خدا باپ، خدا بیٹا کس کے وسیلے سے رہتا ہے؟ روح القدس کے وسیلے سے۔ اس کا روح ہم میں ہے اور روح القدس کے سبب سے خدا کی یونیورسل پریزنس موجود ہے، اور ایمانداروں میں روح القدس کے سبب سے خدا کی ریلیشنل پریزنس موجود ہے۔ اس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں۔ یوحنا پہلا باب پہلی 2 آیات بڑا کھول کے اس کو بیان کرتی ہے۔ آپ میرے ساتھ اس حوالے کو دیکھیں، یوحنا نے کوئی ابہام اس میں نہیں چھوڑا ہے۔
کہ تثلیث سے کیا مراد ہے، اور یوحنا نئے عہد نامے کا ایسا مصنف ہے جس نے خاص طور پر ہم کو مسیح کی ذات کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہاں پر دو شخصیات نظر آ رہی ہیں کہ نہیں؟ ابتدا میں کون ہے؟ اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ ساتھ علیحدہ پرسن ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں، میری بیوی میرے ساتھ ہے، اس کا مطلب میری بیوی ایک علیحدہ شخص ہے۔ تو جب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، تو جان یہاں پر کلمے کو ایک علیحدہ شخصیت کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور پھر نیچے اس نے بیان کیا ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئی، سب کچھ اس کے لیے پیدا ہوا، اور یہ کلام یہ مجسم ہوا، باپ مجسم نہیں ہوا، یہ کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یہ سارا حوالہ پڑھنے کے قابل ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے پھر زور دیا گیا ساتھ تھا، سب چیزیں۔ کلیسیوں میں پولس زیادہ واضح کر دیتا ہے، تخت ریاستیں، دیکھی اندیکھی چیزیں، یہ سب کچھ اس کے وسیلے سے پیدا ہوا، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ It's about word of God۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ 10ویں آیت، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ یہ ساری باتیں 12ویں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس کے بعد 14ویں آیت میں وہ ایکسٹریم پر پہنچ جاتا ہے، اور کلام مجسم ہے، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور پھر آگے جا کر یہ بھی کہتا ہے 16ویں آیت میں، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، یہ اس کی ڈیوینٹی ہے۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اب بتائیں اس سے زیادہ واضح اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ یسوع خدا ہے؟ اگر کوئی کہے جی آپ کی انجیل میں نہیں لکھا ہوا کہیں بھی ڈائریکٹلی کہ یسوع خدا اس کا بیٹا، یہاں تک کہ جان میں آپ کو یہ دعوے بھی مل جائیں گے جہاں پر یسوع اپنے آپ کو ڈائریکٹلی خدا ڈیوائن کہتا ہے۔ اس کے بعد یوحنا 17ویں باب کی 14ویں آیت میں خداوند یسوع باپ کے سامنے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب کی پہلی آیت میں اس کو دوسرا مددگار کہا گیا ہے جو ہماری خاطر باپ کے سامنے شفاعت کرتا ہے۔ عبرانیوں 7ویں باب کی 25ویں آیت میں بھی اس کو شفاعت کرنے والا کہا گیا۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ شفاعت کرنے والا وہ علیحدہ ہی ہوگا تو شفاعت کرے گا نا، ہاں وہ علیحدہ شخصیت ہے تو شفاعت کر رہا ہے۔ اگر کیوں کہے کہ صرف یہوہ ہی یہوہ ہے، وہ تثلیث میں سے بیٹے کو روح القدس کو کاٹ دے
تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ان حوالوں کو کیسے سمجھتے ہیں. اگر کوئی کہے اونلی جیسس تو مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان حوالوں کو کیسے سمجھتے ہیں, کیسے ان کو جسٹیفائی کریں گے, کیا ان کی ایکسپلینیشن ہے. خیر, ان کے پاس بھی اپنی وضاحتیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ کانٹیکسٹ کے مطابق نہیں ہوتی. ان پر ہم بات نہیں کریں گے کہ بدعت ان حوالہ جات کو لے کر کیا کیا کہتی ہے. ہم صرف یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تثلیث سے کیا مطلب ہے. تو تینوں شخصیات ان حوالہ جات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الگ الگ ہیں. شخص کا مطلب جس کی اپنی مرضی, ارادہ, جذبات, سوچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ روح القدس کے بارے میں اعمال کی کتاب میں یہ ساری کوالٹیز دیکھ سکتے ہیں. خداوند یسوع کے بارے میں اناجیل میں یہ ساری باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے یہ تینوں الگ الگ شخصیات ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وائٹ بورڈ پر ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ پائیں گے. اگر آپ اسے فوکس میں لے آئیں تو میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب ہم آگے جا کر دیکھیں گے مزید خدا کا ایک ہونا اور اس میں تین شخصیات, یہ واضح ہو جائے گا ہمارے سامنے. جوہر, ایسنس, ذات خدا کی ایک, رائٹ, لیکن اس ذات میں تین شخصیات. خدا کی ذات میں کثرت موجود ہے. تثلیث تکون کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو کئی بار سرکل بھی بنایا جا سکتا ہے. سرکل بریک نہیں ہوتا, جو سرکل ہوتا ہے یہ انفینٹی میں ہوتا ہے, یہ گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے, اس کا کوئی کونا سرا نہیں آپ پکڑ سکتے. اس لیے مجھے یہ بھی جو ایگزامپل ہے زیادہ اچھی لگتی ہے. تو یہ سرکل, اس میں تین شخصیات, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس, اور یہ ذات ہے. ٹھیک ہے, خدا کی ذات, جوہر. جوہر کا مطلب ہوتا ہے اصل, اوریجن. ہمارا جوہر کیا ہے؟ انسان. یہ ہماری اوریجن ہے, اصل ہے ہماری. ہم آدم ذات ہیں. ٹھیک ہے, ایک فرشتہ, اس کی ذات کیا ہے, اس کا جوہر کیا ہے؟ وہ اسپرٹ ہے. ہاں, وہ اینجلک بینگ ہے. وہ بدن نہیں رکھتے, ہم بدن رکھتے ہیں. جانور وہ اینیمل ہے, اس کی ذات حیوان ہے. ٹھیک ہے, تو خدا کی ذات ڈیوائن ہے. ذات ایک ہی ہے. ذات کا اصول یہ ہے, ذات کبھی بھی ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی. رائٹ, ذات کبھی بھی ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی. کیا آپ ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں؟ آپ کی ذات, روح کہیں گھر پڑی ہو, جان کہیں اور کسی جگہ پر ہو. ویسے ہم کہتے کہتے رہتے ہیں میری جان اس میں, میری جان وہ بس اس طرح ہوتی ہے. لیکن آپ یہاں پر پورے کے پورے بیٹھے ہیں, آپ کی ذات ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی. ایسے ہی خدا کی ذات کبھی بھی ڈیوائڈ. اور ذات کے بارے میں ایک اور بات, آپ کی ذات ایک ایسا حصہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی, ہے نا. آپ انسان ہیں, ہمیشہ انسان ہی رہنے والے ہیں نا. کبھی فرشتے تو نہیں بنیں گے. لکھا ہے فرشتوں کی مانند ہوں گے لیکن فرشتے ہوں گے نہیں. خدا کی مانند ہوں گے, خدا ہم ہوں گے نہیں. ہم ہمیشہ انسان ہی رہنے والے ہیں.
अभी मैं जिंदा इंसान, मर गया तो मरा हुआ इंसान, दोबारा जी उठा तो मैं क्या होऊंगा? जलाली इंसान, लेकिन रहूंगा मैं इंसान ही। फरिश्ता इंसान बनकर रूए जमीन पर आ जाए तो क्या वो इंसान बन गया? वो फिर भी फरिश्ता है। यानी आपके साथ एक ऐसा हिस्सा है जो कभी तब्दील नहीं हो सकता। अगर आपका घर में रखा हुआ पैरट, उसको आप 2-4 अल्फाज सिखा दे तो क्या वो इंसान बन गया? वो परिंदा ही है, उसकी जात कभी तब्दील नहीं हो। तो खुदा की जात ये अजली है, अबदी है, लासानी है, इसके बाद कादिर मुतलिक, हर जगह मौजूद, इल्मुल बसीर। तो ये खुदा की जात में है। तो जब खुदा की जात में 3 शख्सियत, तो इसका मतलब तीनों में ये चीजें हैं, है ना? अब आप समझ पा रहे हैं? ये मतलब है तस्लीस का। तो आज के लिए हम इन बातों को अपने दिल में रखकर गौर करें और अपने खुदावंद के लिए हम शुक्रगुजारी करें, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के लिए, जिसके वसीले से हमारी नजात का काम हुआ है। आए अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करें।